बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। पाकिस्तानी सियासत में एक लम्हे का कुछ पता नहीं होता, एक पल की कुछ खबर नहीं होती। वैसे तो वो इंसानी जिंदगी भी कुछ इसी तर्ज की है, लेकिन पाकिस्तानी सियासत भी बड़ी अनप्रिडिक्टेबल और अनसर्टेन है। आज का दिन जब तुलू हुआ तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ये अली अमीन गंडापुर साहब की वजारत आला के लिए मुमकिन तौर पर आखिरी दिन साबित होगा, लेकिन वैसा ही हुआ। अचानक अभी शाम को ये पता चला कि जी इस हवाले से फैसला कर लिया गया है। और इस हवाले से खबर जो आई थी वो बुशरा बीबी के वकील के तवस्सुत से पहले सामने आई और बाद में उसकी सलमान अकरम राजा साहब ने तस्दीक की। और उसके बाद अब यह पता चला है कि जो काम अपोजिशन नहीं कर पाई वो बानी पीटीआई ने खुद कर दिया, यानी कि अपनी विकेट खुद ही उड़ा दी। अब कहा यह जा रहा है कि ये जो केपी में जारी ऑपरेशन है, जिसकी बुनियाद पर हम ये बात करते थे कि एक यकसुई होनी चाहिए, और जाहिर है कि अफवाज पाकिस्तान इतनी कुर्बानियां दे रही है। और आज भी जो आप ये देखिए औरंगजेब में जो वाकया पेश आया, जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक मेजर समेत 11 जवानों ने जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी, अपनी जान वतन पर निछावर कर दी। और ये उन्हीं कुर्बानियों के सिलसिले की एक कड़ी है जो अफवाज पाकिस्तान वतन के लिए दे रही है। लेकिन पॉलिटिकल विल की जरूरत है, पॉलिटिकल सपोर्ट की जरूरत है। वहां पर कहीं पर फितनल ख्वारिज, कहीं पर फितनल हिंदुस्तान, इंडियन प्रॉक्सीज और जो अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्द हैं उनको बिल्कुल शिकस्त फाश दी जा रही है, उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी, जब तक एक पेज पर सब नहीं होंगे, तो यह सिलसिला सॉर्ट नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर मामला है, एक बार फिर से सलमान अकरम राजा साहब ने जो हवाला दिया उससे ये इंडिया कुछ और ही मिलता है। जरा सुनिए सलमान अकरम राजा साहब ने क्या कहा, किस बुनियाद पर अली अमीन गंडापुर साहब को हटाया गया। खान साहब को इंतहाई अफसोस है, दुख है कि उनके विजन पर अमल नहीं हुआ। नई जो अब हुकूमत कायम होगी खैबर पख्तूनख्वा में, सुहेल अफरीदी साहब वजीर आला होंगे। खान साहब की तवक्को है कि एक नई शुरुआत होगी। तो ये खान साहब का सोचा समझा फैसला है। अच्छा, फिर जाहिर है पूछा गया कि अब तरीकेकार क्या होगा। अदम एतमाद होगी, लेकिन उन्होंने इस इम्कान का इजहार किया और जाहिर है कि आगे गंडापुर साहब ने इसकी तस्दीक भी कर दी। तो ये भी जरा सुन लीजिए। में एतमाद नहीं होगा। अली अमीन साहब को खान साहब ने हुक्म दिया है कि वो इस्तीफा दें और हमारी वहाँ पे वाज़ेह अक्सरियत है। इमरान खान साहब ने अली अमीन साहब के हवाले से भी नेक जज्बात का इजहार किया। वो समझते हैं कि अली अमीन साहब के लिए भी अच्छा है कि वो अब इस ओहदे को छोड़ें और उस सियासत का हिस्सा बने जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की सियासत है। और कल तक हम ये सोच रहे थे कि ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान चपकलिश है, ये क्या रुख इख्तियार करेगी, ये मामला कहां तक जाएगा, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम गल बढ़ती जा रही है। लेकिन अब मामलात यहां तक पहुंच गए। मरियम नवाज साहिबा ने आज भी बात की, क्या फरमाया वो भी जरा सुनिए, उस पर भी जरा बात करेंगे। जब पंजाब के मुखालिफिन को और कोई बात नहीं मिलती तो क्या कहते हैं, नून में से शीन निकालते हैं, शीन में से नून निकालते हैं। अब मीम से शीन निकाल रहे हैं कि नून मीम शीन यूं सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद हैं। बड़े आए, 40 साल से ये कोशिश हो रही है, लेकिन उनको धूल चाटनी पड़ी। आज वो सब अपने अंजाम को पहुंचे, जो अब कर रहे हैं वो भी अपने अंजाम को पहुंचेंगे। अगर पंजाब में ये जो तरक्याती काम हो रहे हैं, अगर उस पर तनकीद करने के लिए आपको नून शीन मीम मिला है तो आपको इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेनी चाहिए। अच्छा जी, इसके साथ साथ आज फील्ड मार्शल साहब की सरबराही में, सैयद आसिम मुनीर साहब की सरबराही में एक बड़ा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और उसके अंदर जाहिर है कि दहशतगर्दी और खासतौर पर ये जो सिचुएशन है, भारतीय प्रॉक्सीज के हालिया हमले जो हैं उसमें शहीद होने वालों के लिए न सिर्फ ये कि फातिहा ख्वानी की गई, बल्कि जो भारतीय क़यादत की जानिब से जो बयानात दिए जा रहे हैं, भले वो अस्करी हो सियासी हो, उस पर तशवीश का इजहार भी किया गया। और जाहिर है कि इस अज़्म का इजहार किया गया कि दोबारा आएंगे तो दोबारा उनको मुंह की खानी पड़ेगी। तो उसके हवाले से भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। इस वक्त इख्तियार वली खान साहब कोऑर्डिनेटर बराए वजीर आजम है, बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त के लिए। साथ ही साथ शर्मिला साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। और शफकत अब्बास आवान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे। इख्तियार अली खान साहब सर, ये जो बात हो रही थी, एक अरसे से तैयारियां और अपोजिशन की कोशिश, आप लोगों के भी खदशात, और एक ये होता था कि शायद जो है वो आप लोग कुछ इस सिलसिले में कोशिश करें। गवर्नर साहब पीपल्स पार्टी की जानिब से अपनी तरफ से होते थे कि जी किसी तरीके से गंडापुर साहब चले जाएं, लेकिन मामला गंडापुर तक था या पीटीआई की हुकूमत तक था, गंडापुर तो रुखसत हो गए। क्या है इनिशियल आपके थॉट्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अशफाक सती साहब। देखिए, जो अली अमीन का जाना था ये उस दिन से ठहर गया था जिस दिन बुशरा बीवी जेल से रिहा हो गई थी।
اچھا، اگر آپ کو یاد ہے تو بشرا بی بی جی جب وہ CM ہاؤس گئی تھی جی، جب وہ ریلیز ہوئی جیل سے تو وہ بنی گالا نہیں گئی، لاہور نہیں گئی، کہیں نہیں گئی، وہ سیدھا پشاور گئی. اوکے. اور جو 9-10 مہینے جتنی اگرائی ہوئی تھی، جتنی کمائی ہوئی تھی، اس کا حساب کتاب لینا تھا. اور اس پہ اس دن کافی گرمی سردی ہو گئی. کمائی میں سمجھا نہیں. جو وہاں پہ وزارتیں بیچی گئی نا. اچھا. علی امین نے ہر وزیر کو دو سال کے کانٹریکٹ پہ رکھا تھا 35 سے 40 کروڑ روپے کے عوض. اچھا. یہ 2 سال کا کانٹریکٹ تھا. اوکے. ایک سیکٹری کو 2 سال کے اور 1 سال کے کانٹریکٹ پہ رکھا گیا، ان سے پیسے لیے گئے. ڈپٹی کمشنر کی پوسٹیں یہ ساری بیچی گئی ہیں. اچھا. وہ حساب کتاب کرنے کے لیے بشرا بی بی پہنچی تو ان کو وہ حساب نہیں ملا جو وہ اپنی طرف سے سوچ کے گئی تھی. وہاں سے بگاڑ پیدا ہوا تھا. خیبر پختونخوا میں گزشتہ 13 سال سے امن اور سلامتی اور آشتی کی گھڑیاں جو ہیں وہ الٹی چل رہی ہیں. خیبر پختونخوا میں گزشتہ 13 سال سے گورننس کی گھڑیاں الٹی چل رہی ہیں. مالی کرپشن کے سکینڈل جیسے کوہستان والے ہیں وہ ان کا منہ چڑھا رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس وزیر اعلیٰ کے قد کاٹ اور سٹیچر کا ایون سنگل ایک بندہ نہیں ہے. یہ پیچھے سارے ہی یہ علی امین میں سمجھتا ہوں اس اسمبلی میں واحد وہ کانا تھا جس کی ایک آنکھ تھی اور یہ اس میں راجہ تھا. اب پیچھے ساری اندھی اسمبلی ہے. اچھا. ساری اندھی اسمبلی ہے، اس میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو صوبے کو رن کر سکے. جو بندہ ایک وزارت نہیں چلا سکتا. ساری پی ٹی آئی کی اس وقت جو لاٹ بیٹھی ہے اسمبلی میں، ان سب کو آپ اکٹھا کریں، یہ آپ کو ایک صوبائی وزارت چلا کے نہیں دے سکتے. اب ایسا بندہ جو پہلی بار اسمبلی میں آیا ہو، اب اس کے دوبارہ اس کو وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ جو وہاں پر دہشت گردی ہے کیا اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے گا؟ اس پر بھی سب سے بڑی مسئلہ ہے. اس پہ بھی آ کے میں آپ سے بات کروں. جو وہاں کے مالی مسائل ہیں، کرپشن مسائل ہیں، کیا اس پہ قابو پا لیا جائے گا؟ نیور. آئی ڈونٹ تھنک سو. میں کنکلوڈ کرتا ہوں. یو آر موونگ اہیڈ. ایک علی امین چلا گیا، دوسرا علی امین پلس آ جائے گا. اور اس تبدیلی کے پیچھے خیبر پختونخوا میں ایک غیر سیاسی خاتون اور موروثی سیاست دونوں ایلیمنٹس، یہ دونوں عناصر شامل. غیر سیاسی خاتون؟ ہاں، بشرا بی بی غیر سیاسی کہتے ہیں نا. اور موروثی؟ اور موروثی سیاست وہ عمران خان کی لیگیسی کو لے کے چل رہی ہے. ٹھیک ہے. شفقت عباس اعوان صاحب، یہ واز دیٹ موو آن دا کارڈز، یا جس طریقے سے بتایا گیا کہ آج جب بانی کو پتہ چلا کہ جی وہاں پر اس طریقے سے نقصانات ہو رہے ہیں کے پی میں، اس کی بنیاد پر انہوں نے فیصلہ کیا، تو یہ کب سے یہ سلسلہ پک رہا تھا؟ کب سے یہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا تھا؟ کیونکہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ علیمہ خان صاحبہ کو سائڈ پہ کیا گیا ہے کہ جی سیاسی امور میں مداخلت نہیں کریں گی، اور جو علی امین گنڈا پور کے لیے رستہ اب صاف ہو گیا ہے، آسان ہو گیا ہے نسبتاً، لیکن ایسا نہیں ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو مجھے مہربانی کیجیے گا کہ اختیار ولی صاحب کو بھی کہیے گا اور خود بھی مجھے جواب دینے دیجیے. جی جی جی. وہ بھی نہیں دینے. نہیں اچھے کی امید رکھا کریں شفقت صاحب، اچھے کی امید رکھیں، ہم آپ کو بولنے دیں گے پلیز. جی، ایک تو بڑے بھائی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں صرف اتنا صاحب سے کر دوں کہ اس پارٹی کی بنیاد ہی کرپشن پر ہو، جیسے اختیار ولی صاحب کی پارٹی ہے، ان کو سوائے کرپشن کے، سوائے چوری کے کچھ نظر نہیں آئے گا. دیکھیں ان کے جو لیڈر ہیں انہوں نے چوری کی ہے، انہوں نے چوری سیکھی ہے، انہوں نے چوری سکھائی ہے، انہوں نے چوری کی باتیں کی ہیں. تو 2.5 سال سے جیل میں رکھا ہوا انہوں نے، اور ان کے پاس کوئی ایک کیس نہیں ایسا کہ یہ لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ ان کے خلاف کرپشن کا کیس ہے. یہ ان لوگوں پہ کرپشن کا الزام لگاتے ہیں. مجھے حیرانی بھی ہوتی ہے اور سچی بات ہے شرم بھی محسوس ہوتی ہے کہ ساری زندگی سیاست میں گزار دی اور آج آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ علی امین خان گیا ہے اور اس کو ہٹایا گیا ہے تو یہ پارٹی کا ڈیسیجن ہے. اب ہم باہر سے لے کے آئے، اپوزیشن لیڈر ہم نے باہر سے لے کے آئے تو انہوں نے کہا جی کہ ان کے اپنے پاس کوئی بندہ نہیں تھا، یہ باہر سے لے کے آئے ہیں، اور اگر اپنا بنا دیا ہے تو ان کو یہ مسئلہ ہے کہ جی ایلیجیبل نہیں ہے. اور خدارہ اس موروثی سیاست سے نکلیں، عام آدمی کو آگے آنے دیں. میں کل بھی ایک پروگرام میں ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ عام آدمی کو آنے دیں. شہر یار یہ جو ابھی سہیل افریدی بن رہے ہیں، ایک عام آدمی ہے. یہ جاگیرداروں کا ملک نہیں ہے، یہ سرمایہ داروں کا ملک نہیں ہے، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے ملک.
کہ اس پہ کچھ خاندان قابل ہو کے بیٹھ جائیں، کچھ لوگ قابل ہو کے بیٹھ جائیں. عام آدمی نے آگے آنا ہے، اور یہ عمران خان کا ویژن ہے کہ میرے جیسے اور سہیل آفریدی جیسے لوگ آج اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، اور آج ایک عام آدمی ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ بنا ہے. سوال میرا یہ تھا سر کہ تبدیلی ایسے نہیں آتی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں یہ لگ رہا تھا، میرا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ رستہ ان کا ہموار لگ رہا تھا، لیکن اچانک کیا ہوا کہ جو ڈیلیور وہ پورا ڈیلیور نہیں کر سکے جتنا خان صاحب ان سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے، تو انہوں نے ان کو چینج کر دیا. اچھا، یہ پہلی بار نہیں ہوا، ہمیشہ پارٹیوں میں ہوتا ہے جب بھی کوئی بندے کی پرفارمنس اپ ٹو مارک نہ ہو تو اس کو چینج کر دیا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے زیادہ کوئی غیر سیاسی نہیں ہو سکتا جتنا خان صاحب کا خاندان غیر سیاسی ہے. اگر کوئی سیاست کی کہیں آپ کو مجھے بتا دینا کہ جی کہیں پہ بھی ان کی سیاست میں انوالومنٹ ہے. نہیں تو پنجاب میں جو ٹرانسفر، پوسٹنگز، تبادلے، وہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھیں، پھر توشہ خانے سے جو ڈیلنگز وغیرہ ہوتی تھیں، پھر آگے باقی تمام معاملات میں مرضی چلتی تھی، وہ آپ کہتے ہیں کچھ نہیں ہے. یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس تھا یا اس توشہ خانے سے جو چیزیں لے جانے کے کیسز تھے، سفیر صاحب یہ 190 ملین پاؤنڈ میں وکیل ہوں نا، میرے ساتھ آپ آئیں اسی ایک کیس پہ، اگر یہ ثابت کر دیں کہ یہ کرپشن کا کیس ہے، آپ ثابت کر دیں یہ فوٹنگ صحیح فوٹنگ پہ کیس کھڑا ہے، تو میں اپنی سیاست بھی چھوڑ دوں گا اور کبھی نام بھی نہیں دوں گا سیاست کا. وہ 190 میرے سامنے کہاں ثابت کرنا، عدالت میں ثابت کرنا. گورنمنٹ آف پاکستان کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں یہ پہلی دفعہ کسی نے رقم باہر سے واپس منگوائی ہے اور آپ نے الٹا اس پہ کیس بنوا دیا ہے. اور بھائی جہاں سے لوگ لے کے بھاگ گئے ہیں، نواز شریف پیسے لے کے بھاگ گئے ہیں، عمران خان نے باہر سے پیسہ پاکستان میں منگوایا ہے. جی جی، آئی ایم شیور کہ یہ آپ عدالت میں پروو کر پائیں گے بیکاز یو آر اے لائر ایز ویل. شرمیلا فاروقی صاحبہ، ہم بیسکلی جب رابطہ کیا گیا تھا تو ہم بات کرتے صرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے معاملے پہ، لیکن یہاں پر تو آج وہ کہتے ہیں نا کہ معاملات ہی چینج ہو گئے. تو اب پیپلز پارٹی اس کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے؟ کیونکہ آپ کا بھی وہاں پہ اسٹیک ہے، گورنر صاحب آپ کے ہیں اور وہ ہمیشہ خواہاں رہتے تھے کہ بھائی وہ، اب میرے خیال میں انہوں نے کوئی ٹویٹ بھی کیا اس پہ کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. تو یور تھاٹس آن دیٹ سڈن چینج ان کے پی؟ جی بہت شکریہ ستی صاحب. دیکھیے گنڈا پور صاحب کو لگا کے مجھے بڑی تکلیف ہوتی جب میں ان کو صاحب کا لقب بھی دیتی ہوں، لیکن کیونکہ تہذیب اور تمیز کے دائرے میں رہنا ہے تو مجھے کہنا پڑتا ہے. لیکن ان کو صوبے کا چیف ایگزیکٹو لگا کہ ایکچولی خان صاحب نے خیبر پختونخوا کی عوام کے ساتھ کوئی زیادتی کری ہے، کوئی بدلہ لیا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنا ان کا ٹینیور رہا آج تک، اس میں خیبر پختونخوا کا کیا حال ہوا. یہاں تک کہ جب روڈ بند ہوتے تھے، بچے مرتے تھے، کھانے پینے کی اشیاء نہیں ملتی تھیں، ہسپتالوں کے اندر ادویات نہیں جاتی تھی، لوگ مر رہے ہوتے تھے، کسی قسم کا کوئی ریمورس، کوئی کوشش، کوئی جستجو کچھ بھی نہیں ہوتی تھی. اور اتنا برا حال تھا. اور دہشت گردی نے جو عروج وہاں دیکھا ہے پچھلے 1.5-2 سال کے اندر، وہ قیامت خیز ہے. مطلب خیبر پختونخوا کا جو حال ہوا ہے گورننس وائز، اور جس طرح ابھی اختیار ولی صاحب بول رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ کیا واقعی بولیاں لگی تھی کہ نہیں لگی تھی، لیکن انتہائی انکمپٹنٹ وزیر اعلیٰ، انتہائی اس بارے میں بات کرتے رہے ہیں کیبنٹ ماں سوائے ایک آدھ لوگوں کے ہم کرتے رہے ہیں. دیکھیں گورنر ایک کانسٹیٹیوشن ہیڈ ہوتا ہے، وہ گورننس نہیں سنبھال سکتا، لیکن آف کورس کیونکہ تکلیف ہوتی تھی اور کیونکہ ایک سامنے جو چیز نظر آ رہی تھی اس کے بارے میں بات کرنا بھی ضروری ہے نا. لیکن ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا بیکاز دے ڈونٹ کیئر، دے آر ہارٹ لیس پیپل. اور اب جو بات کی جا رہی ہے، جو چیزیں سامنے آئی کہ جی دہشت گردی عروج پہ تھی اور یہ حال ہوا فلاں ہوا، تو اب جا کے سوتے سوتے خیال آیا ہے. اب مجھے نہیں پتا یہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں یہ کون ہے، پہلی دفعہ شاید الیکٹ ہوئے ہیں اسمبلی کے اندر، اور ان کا کیا طریقہ کار رہے گا ایک ان ایکسپیرینسڈ آدمی کو پھر لگا دینا. اگین دیکھیں نا، آپ سیکھتے سیکھتے سمجھتے سمجھتے آپ کو 6-8 مہینے لگ جاتے ہیں، تو یہ وقت الگ ضائع ہوگا. پھر پتہ نہیں اس کو کتنا عرصہ چلاتے. ان کی اپنی جماعت کے اندر ایک ٹوٹ پھوٹ ہے، کس کرائٹیریا سے یہ فیصلے کیے جاتے ہیں، کیسے چنا جاتا ہے ان لوگوں کو. پہلے پنجاب میں بوزدار کو لگایا، پنجاب کا بیڑا غرق کیا، پھر خیبر پختونخوا. اچھا ان کا کرائٹیریا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ سب سے گندی زبان،
سب سے گندا لہجہ، اچھا، اور جتنی زور سے یہ چیخ سکیں، یہ ان کا کرائٹیریا ہوتا ہے. اور گنڈاپور صاحب میں تو اور تو کوئی کریڈیبلٹی نہیں تھی نا اس میں. اب مطلب آپ نے ماضی میں بھی دیکھا اور ابھی بھی دیکھا، وفاق پہ حملہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، یہ ساری چیزیں مطلب کہیں پر کسی قسم کی کوئی پرفارمنس نہیں تھی کہ لوگوں کی حالت ہزار بہتر ہوتی، نتھنگ ایٹ آل. ٹھیک ہے، اب اللہ کرے کہ بہتری ہے، بٹ آئی ایم ناٹ ہوپ فل. یو آر ناٹ ہوپ فل. اختیار ولی خان صاحب، ایک تو یہ سہیل آفریدی صاحب بیسکلی یہ پہلی دفعہ خیبر سے ان کا تعلق ہے، تھوڑا سا میں اپنے ناظرین کو بھی بتا دوں، اور PK 77 سے پہلی دفعہ رکن صوبائی اسمبلی بنے. اس سے پہلے انہیں صوبائی وزیر برائے ہائر ایجوکیشن بھی بنایا گیا تھا، اور موجودہ حکومت میں وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی برائے کمیونیکیشن اینڈ ورکس بھی رہے، اور یہ نچلی سطح سے آئے ہیں، یعنی کہ انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے KP کے صدر بھی رہے ہیں. آپ جانتے ہیں ان کو ویسے آفریدی صاحب کو؟ پہلی بار اسمبلی میں آئے ہیں اور موصوف کا لیکن ورکر رہے ہیں، مطلب یہ کہ اسٹوڈنٹ نہیں، مجھے اتنا زیادہ نہیں پتا کہ کتنے رہے ہیں، لیکن ایک چیز جو ان کی وجہ شہرت ہے، گالی دینے میں مخالفین خواتین کو، دوسری جماعت کی خواتین کو گالی دینا، ان کی نقلیں بنانا، ان کی نقلیں اتارنا، شکلیں بنانا. یہ آپ کس کی بات؟ یہ میں نئے جو سہیل آفریدی صاحب، سہیل آفریدی صاحب ان کی. اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ، پاک فوج کے خلاف بہت کڑی اور سخت الفاظ کے ساتھ تقریر کی تھی، جو مجھے ان کی واحد کریڈیبلٹی لگ رہی ہے وزیر اعلیٰ بننے کی، جو خان صاحب کو پسند ہے کہ یہ میرے مخالفین کے پیچھے زیادہ بولا ہے اور سب سے اچھا بولا. ابھی تک یہ اسمبلی جب سے بنی ہے، جو سب سے سخت تقریر اگر کسی نے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کسی نے کی ہے تو وہ سہیل آفریدی صاحب تھے. اچھا، اور اپنے مخالفین کو زیادہ گالی دی ہے تو وہ سہیل آفریدی صاحب ہے. تو یہ دو کوالیفیکیشن مجھے نظر آ رہی ہیں، اور اسی کے بل بوتے پر اس کو وزیر اعلیٰ ان کو نامزد کیا گیا ہے. دیکھیں، ان ساری چیزوں میں خان صاحب کا تو یہ کرائیٹیریا رہا ہے. ماضی میں ان کے وزیر بھی وہی بنتے رہے، جو نواز شریف کو گالی دے گا اس کی پروموشن ہوگی، جو زرداری کو گالی دے گا اس کی پروموشن کر دی جاتی تھی، جو خاموشی اور تدبر اور شرافت کی سیاست کرتا تھا اس کو ڈیموٹ کر دیتے تھے، باہر کر دیتے تھے. خان صاحب کی تو کوالیفیکیشن اور اس کا کرائیٹیریا ہے ہی ہے. لیکن اس سارے عمل میں سنس آئی بلانگ فرام خیبر پختونخوا، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا صوبہ جو ہے اس کا کیا ہوگا. لیکن وہ جس طریقے سے راجہ صاحب کہہ رہے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب کے جس بنیاد پہ کہ جی وہاں پر آپریشن نہیں ہونا چاہیے اور وہاں پر افغان حکومت سے بات کریں اور وہاں پر اس طرح سے بات کریں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب بھی بات کا وقت ہے یا ابھی مزید موقع دینا چاہیے؟ دیکھیں، بات چیت کا موقع ہر وقت ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی بات نہیں ہے. لیکن سلمان اکرم راجہ کے آپ نے الفاظ شاید غور سے نہیں سنے. وہ کہتے ہیں سہیل آفریدی صاحب جو ہے تو وہ وفاق کی رہنمائی فرمائیں گے. اب ان کو سلمان اکرم راجہ کبھی زندگی میں کونسلر نہیں بنا، لیکن عمران خان نے اپنے معاملات دیکھ لیے تھے اور عدالتوں سے انصاف لینے کے لیے یا آسانی کے لیے انہوں نے ایک اپنا پلان بنایا اور انہوں نے سارے وکلا اور بیرسٹرز کو لانچ کر دی، پارٹی ان کے حوالے کر دی تھی. اب اسی طرح انہوں نے فوج کے خلاف لڑنے کے لیے خیبر پختونخوا سے ہارڈ لائنرز کی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے. اسی طرح قومی اسمبلی میں کل جو انہوں نے اپوزیشن لیڈر لانچ کیا ہے وہ بھی محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، ایک ہارڈ لائنر ہیں فوج کے خلاف. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب وہ بھی ایک ہارڈ لائنر ہیں اور مذہبی جماعت سے ان کا تعلق. میں ذرا ان سے بالکل ضرور لے لیتا ہوں. شفقت صاحب، مجھے یہ ذرا بتائیے گا، انہوں نے کہا کہ غیر منتخب غیر سیاسی خواتین، اس طرح کا ٹرم یوز کی تھی کہ ان کے پاس ہے ڈیسیجن میکنگ. یہ جو سہیل آفریدی صاحب کا چناؤ ہوا ہے، ان کی کارکردگی رپورٹ یا ان کی جو بھی اب تک کی پرفارمنس رہی، کچھ ان کا پروفائل میں نے بیان کیا، یہ کس بنیاد پر ان کا چناؤ کیا گیا ہے، اگر آپ بتا سکیں اس بابت؟ اور کیا واقعتاً محاذرائی کی طرف ہی جا رہی ہے تحریک انصاف مزید؟ سہیل آفریدی پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہے. یہ بات اختیار ولی صاحب ہوں یا اس ملک کے پرانے سیاستدان ہوں، ان کو ہضم کرتے کرتے دہائیاں لگیں گی کہ ایک عام آدمی اوپر آ رہا ہے. یہ نہیں ان کے برداشت کی باتیں، یہ بہت ٹائم لگے گا ان کو برداشت کرتے ہوئے. وہ اسٹوڈنٹ لیڈر رہا ہے، اس نے مار کھائی ہے، وہ ہمیشہ پارٹی کے ساتھ کھڑا رہا ہے، پارٹی کا لائل ہے
اور پورا اس نے اپنی جوانی اس پاکستان تحریک انصاف کو دی ہے. ہاں اس کا ایک قصور ہے, وہ ایک غریب آدمی ہے, ایک عام آدمی ہے, وہ کسی نواب کا, کسی وڈیرے کا, کسی ملک کا, کسی بہت بڑے چودھری کا بیٹا نہیں ہے, وہ ایک عام آدمی ہے. ایک اس کی ڈسکوالیفیکیشن یہ ہے, اس کے علاوہ وہ بالکل ہر کوالیفیکیشن میں سی ایم بننے کے قابل ہے. لیکن کیونکہ پاکستان میں یہ سب سے بڑی ڈسکوالیفیکیشن ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف یہ ڈسکوالیفیکیشن ختم کرے گی لوگوں کی, اور آئندہ کے بعد اس بات پہ بات نہیں ہوگی کہ وہ جی سہیل آفریدی وہ کون, وہ شفقت عوان, اچھا وہ عام آدمی, یہ باتیں اب ختم ہونی چاہیے. اب لیکن اس کے چننے میں اس کے چننے میں جو حوالہ دے رہے تھے, بشرا بی بی کا کوئی رول ہے؟ بالکل بھی نہیں ہوگا. میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ بشرا بی بی ہو یا علیمہ خان ہو وہ خان صاحب سے کوئی سیاسی بات بھی کر سکیں. میری کئی دفعہ اکٹھی ملاقات ہوئی ہے ان دونوں کے سے, وہ بھی موجود تھی اور میں بھی. نہ تو خان صاحب ان سے کوئی بات سیاسی کرتے ہیں اور نہ وہ کوئی سیاسی بات کرتی ہیں. تو ویسے علیمہ خان صاحبہ سے میری روز ملاقات ہوتی ہے. میری بات سن لیجئے گا, جب ہم کوئی اکٹھے پارلیمنٹرین کھڑے ہوں اور وہ ایسی بات کرنے لگیں تو وہ سائڈ پہ ہو جاتی ہیں کہ یہ آپ لوگوں کا اپنا کام ہے, میں اپنے بھائی کے لیے آئی ہوں, اس کے متعلق کوئی بات کرنی ہے, کیسز کے متعلق کوئی بات کرنی ہے تو میں اس کے لیے آپ کے ساتھ ہوں, ادروائز اپنی کوئی ڈسکشن کرنی ہے تو خود کریں. ٹھیک ہے بھائی, آپ لوگ تو یہ خان صاحب کا پیورلی عمران خان صاحب کا ڈیسیژن اپنا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے شرمیلا صاحبہ, بھائی آپ لوگوں نے سن لیا, آپ لوگ بات کر رہے ہیں, یہ تو خواتین سائٹ پہ ہو جاتی تھیں, لیکن مجھے اب ذرا یہ بتائیے کہ اب ظاہر ہے کہ قائد اعوان کا انتخاب ہوگا کے پی میں, تو کیا اس میں اختیار ولی صاحب سے بھی یہ جاننا چاہوں گا, لیکن یہ کہ پیپلز پارٹی چونکہ گورنر صاحب وہاں پر ہیں اور ایک خواہش رہتی تھی کہ کوئی تبدیلی آئے ان ہاؤس, اب سہیل آفریدی صاحب آ رہے ہیں, تو کیا آپ لوگ کچھ جوڑ توڑ کرنے کا سوچ رہے ہیں اس بابت؟ شرمیلا صاحبہ دیکھیے, پہلے تو میں آپ کے محترم گیسٹ کی ایک بات کا جواب دینا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک ڈسکوالیفیکیشن ہے سہیل آفریدی صاحب کی کہ وہ ایک عام آدمی ہے. میں نے بالکل نہیں کہا کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن ہے, یہ عام آدمی ہے. میں نے یہ کہا کہ وہ فرسٹ ٹائم ایم پی اے بنے ہیں, اور جیل میں چلے جانا یا ڈنڈے کھانا کسی جماعت کے لیے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ صوبے کی گورننس سنبھال سکیں گے یا وہ کمپٹنٹ ہیں ایک حکومت بنانے کے لیے. اچھا, خان صاحب کی کوشش پتہ ہے کیا ہوتی ہے, یا تو انتہائی بدتمیز آدمی لے آئیں گے, اور ایسا بدتمیز آدمی جو بصرف مار دھاڑ گالم گلوچ پہ معاملات چلائے, یا پھر اتنا نووس لے آتے ہیں کہ جس کو وہ ہینڈ کنٹرول کر سکیں, جو بوزدار کے ساتھ کیا تھا. اب یہاں پر ایک نووس کو لے آئے جس کو کچھ نہیں پتا, اب نہ وہ اپنی کابینہ بنا سکے گا, وہ کابینہ بھی خان صاحب ہینڈ پک لوگوں کو بنائیں گے, اپنے لوگوں کو بنائیں گے, پھر جیل سے بیٹھ کے یہ حکومت چلے گی. اس طرح صوبے نہیں چلتے ہیں, اس طرح گورننس نہیں ہوتی ہے, اس طریقے سے سیاست نہیں ہوتی ہے. یہ پپٹ لے آ کے بٹھا دینا جس کو کچھ نہیں پتا, یہی ہوگا نا. وہ بیچارہ فرسٹ ٹائم پارلیمنٹیرین ہے, ایم پی اے بنا ہے, اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں ہوں گے, میں نے سنا ہے 2007 سے ہیں. ٹھیک ہے, ہی از ورکڈ ہز وے اپ, دیر از نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے, اگر ایک مڈل کلاس فیملی سے دیٹ از گڈ, لیکن بزنس مین بھی ہے, ہی از اے بزنس مین ٹو. لیکن کیا اتنا اہم صوبہ کیا وہ چلا سکیں گے, اس کی گورننس سنبھال سکیں گے؟ کیا باقی جو ان کی کابینہ میں لوگ بیٹھیں گے جو شاید کافی دفعہ ایم پی اے بنے ہوں گے, وہ کیا وہ ان کی آرڈرز لیں گے؟ کس طرح سے لیں گے؟ لیٹس سی, اب ظاہر آرڈرز اوپر سے آئیں گے تو وہ لینے پڑیں گے. آسان تو نہیں ہوگا. اختیار ولی خان صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں, کیا کچھ اسمبلی میں ظاہر ہے کہ کچھ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے کچھ جوڑ توڑ کی کوشش ہوگی, یا بس جو ہو رہا ہے ہونے دیں گے اس کو؟ فی الحال تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپس میں جو کر رہے ہیں نا ان کو ذرا نبٹ لینے دیں. ہم اپنے ٹرن کا ویٹ کر رہے ہیں. دوسرا ایک بات میں بتاؤں آپ کو کہ یہ آپ اس کو خبر سمجھیں یا میری آپ اپنی اسیسمنٹ اس کو رکھ لیں, میرا تجزیہ رکھ لیں. تحریک انصاف جس صوبے سے چلی تھی وہیں پہ دفن ہونے جا رہی ہے. ٹھیک, اور اس کے جتنے دھڑے تھے, اگر 3 تھے تو وہ 6 ہو جائیں گے, 6 تو تھے وہ 12 ہو جائیں گے. خیبر پختونخوا میں جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں, آئی وش ہم گڈ لک, اللہ کرے کہ ان سے کوئی اچھا کام ہو. میرے صوبے سے ہیں, ان کو مبارک ہو, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے
کہ چیزیں بہتر ہوں گی. لگتا نہیں ہے کہ چیزیں لگتا نہیں ہے, اس پہ میں شور ہوں. اور وہاں پہ ان کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے اور اس حکومت کو گرانے کے لیے ہماری جیسی قوتیں, پی ایم ایل این ہو, پیپلز پارٹی ہو, وہ بڑی بعد میں ہوں گی. ان کے گھر سے ہی قوتیں نکلیں گی. اچھا شرمیلا صاحبہ, مجھے یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ جو آپ کی اور نون لیگ کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں, کیا اس میں بہتری کی کوئی امید ہے؟ کیونکہ وفاقی سطح پر جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر سے کچھ اور امپریشن آتا ہے. جب صوبوں کے لیول پہ دیکھتے ہیں تو سندھ سے بھی بڑے سخت بیانات اور پنجاب کی سائڈ سے بھی سخت بیانات. تو کیا سیز فائر کا کوئی امکان ہے ابھی یا نہیں؟ دیکھیے ستی صاحب, یہ جھگڑا ہم نے شروع نہیں کیا, نہ ہم نے کوئی نازیبا گفتگو کی, نہ ہم نے کوئی کہا کہ جی میرا صوبہ, میری گیس, میرا سب کچھ. یہ طریقہ کار نہیں ہوتا کہ جی میرا صوبہ ہے, میری مرضی, میرا پانی, میرے پیسے. صوبہ آپ کا نہیں ہے, حکومت آپ کی ہے. پانی آپ کا نہیں ہے, پانی پورے پاکستان کا ہے. پیسے آپ کے نہیں ہیں, پیسے وفاق کے ہیں. این ایف سی کے ایوارڈ کے ذریعے سب صوبوں کو ملتے ہیں, ان کا حق ملتا ہے. یہ عوام کا پیسہ ہے. بات یہ ہے, اور پھر جو نازیبا بلو دا بیلٹ گفتگو کی گئی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں اور بی بی آصفہ کے بارے میں, دیٹ از ان ایکسپٹیبل. اچھا, اور نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ پنجاب میں تو سیلاب زدہ لوگ جو ہیں بیچارے بے یار و مددگار بیٹھے ہوئے, ان کے بارے میں تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا. ان کو تو کوئی ریلیف ہی نہیں مل رہی. 10-10 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے اور صاف پینے کا پانی نہیں ہے. لوگ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے. اس جھگڑے کے اندر, یہ جو پنجاب نے جھگڑا اٹھا لیا ہم سے, اس جھگڑے میں تو وہ بیچارے رل گئے. اور دوسری طرف وفاق کے اندر جو ہے وہ نہ قومی اسمبلی چل رہی ہے اور نہ سینٹ چل رہا ہے. تو نقصان تو فیڈرل گورنمنٹ کو پہنچ رہا ہے. چلیں میں ذرا سیز فائر تو اسی صورت میں ہوگا نا جب رویوں میں تبدیلی آئے گی, جب اس رویے کے لیے, اس گفتگو کے لیے معذرت خواہ ہوں گے. اختیار علی خان صاحب, رویے میں تبدیلی, سیاست میں کوئی مافیا شافیا نہیں ہوتی ہے, لیکن جو مشورہ آپ نے اپنے اتحادیوں کو دیا تو اتحادیوں کا مشورہ جو ہے وہ چوک میں نہیں ہوتا. اتحادی مثال ہوتے ہیں ایک گھر کے لوگ, ایک کنبے کے افراد ہوتے ہیں. گھر کے لوگوں کو, گھر کے افراد کو گھر میں بیٹھ کر گلے کیے جاتے ہیں, شکایت کی جاتی ہے, مطالبات کیے جاتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. چوک میں تو آپ اپنے مخالف کو جا کے للکارتے ہیں. تو آپ کی شروعات جو تھی تو میرے خیال میں وہیں سے, چاہے وہ کسی نے بھی کی تھی, کی 3rd ٹیئر تھی, آپ کی 2nd ٹیئر تھی, یا پیپلز پارٹی کی 1st ٹیئر تھی, جس نے بھی یہ بات کی شروعات وہاں سے ہوئی تھی. اور کبھی بھی مت بھولیں کہ شروعات ہوئی تھی سلیم حیدر صاحب جو گورنر پنجاب ہیں, مارچ میں, جو حکومت کے بننے کے 2 ہفتے بعد سے وہ شروع ہیں, اور آج تک وہ بہکی بہکی باتیں اور بیانات دیتے ہیں. چلیں جی شفقت صاحب, آپ کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے کہ یہ بڑا سخت لڑائی ہو رہی ہے, یا جس طریقے سے کیا آپ لوگوں کی جانب سے تو مشورہ بھی دیا گیا کہ ہم تحریک عدم اعتماد لے آئیں تو ہم ساتھ ہوں گے, کیا چل رہا ہے آپ کی نظر میں؟ میں تو پہلے یہ کہتا ہوں کہ یہ جس طرح مریم صاحبہ, سی ایم صاحبہ کہہ رہی ہیں, دیکھیں اتنی صوبائیت نہ پھیلائیں. یہ ملک سب کا ہے, یہ پاکستان ہے. اس کو اس طرح آپ ڈیوائیڈ نہ کریں کہ پنجاب میرا اور سندھ فلاں کا اور کے پی فلاں کا. یہ پورا پاکستان یہ ہم سب کا ہے. اس میں کسی کا کوئی نہیں ہے علیحدہ سے, اور کوئی کسی کا قبضہ بھی نہیں ہے پنجاب پہ. باقی رہ گئی ان کی لڑائی کی بات ستی صاحب, تو وہ فکر نہ کریں, وہ 1-2 دن میں سیٹل ہو جائیں گی. بڑے آگے ہیں لڑائی میں, نقوی صاحب انٹر ہو گئے اور وہ سلسلہ کروا دیں گے. آئی گاٹ یور پوائنٹ. بہت شکریہ شفقت عباس اوان صاحب اور اختیار ولی خان صاحب اور شرمیلا فاروقی صاحب فار یور ٹائم. ویل ٹیک اے بریک ہیئر, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک. جی پروگرام کے اگلے حصے میں اب ذرا ہم بات کریں گے, جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں. میجر جنرل ریٹائرڈ رضا محمد صاحب ہمیں جوائن کریں, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. اور ساتھ ہی ساتھ احمد حسن العربی, وہ بھی ہمیں جوائن کریں. جنرل صاحب میں آپ سے ذرا اگر شروعات کر لوں تو یہ بڑا ظاہر ہے کہ دشمن کو تو ہم ٹارگٹ کر ہی رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہمارے اپنوں کی بھی جانیں جا رہی ہیں, اور یہ بڑا قیمتی جانیں ہیں, اور ظاہر ہے کہ پورے پاکستان سے تعلق رکھنے والے دھرتی ماں کے بیٹے ہیں جو کہ اس طرح سے اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس سائڈ پہ لیپس ہے یہ, اور کس کو مورد الزام ٹھہرایا جائے؟ یہ جو انفلٹریشن وہاں سے ہو رہی ہے, کیا پولیٹیکلی ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں, یا وہاں پر یہاں پر لوگوں کے دلوں میں ہمدردیاں ہیں, یا کوئی سپورٹ موجود ہے؟ کیا چکر ہے آپ کی نظر میں؟ جی السلام علیکم, بہت شکریہ ستی صاحب. آئی تھنک ویری کمپریہنسو اینڈ ڈیفیکلٹ ٹو, یہ جو آپ کا کوشچن ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شہداء کا جو آپ نے ذکر فرمایا بڑی صحیح بات ہے.
ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے شہداء کا، ان کی فیملیز کا، اور اس بات کے اوپر فخر ہے کہ وہ لوگ بغیر پیچھے دیکھے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اور ان کے لہو کی یہ ہے کہ آج ہم لوگ جو ہے وہ سکون کا سانس لے رہے ہیں، ورنہ یہ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان جو ہے پتہ نہیں کہاں تک آ جاتا۔ نمبر 2 بات یہ ہے جی کہ یہ پنپ کیوں رہا ہے یا بڑھ کیوں رہا ہے جو آپ نے فرمایا، آئی تھنک پرٹیننٹ کوشچن ہے، ملٹیپل فیکٹرز ہیں، بٹ سب سے جو بڑا فیکٹر ہے کوئی بھی اس طرح کا جو فتنہ ہوتا ہے، کوئی بھی جو اس طرح کی اپرائزنگ انسرجنسی کہہ لیں، جو بھی ٹیررزم ہوتا ہے، اس کو 2-3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو پیسے کی ضرورت ہے، جگہ کی ضرورت ہے، ٹریننگ کی اور اکوپمنٹ کی ضرورت ہے۔ تو انفارچونیٹلی دونوں چیزیں ان کو مہیا ہیں، زمین ان کو اویلیبل ہے افغانستان کی، اور پیسہ ٹریننگ اور بیک اپ ان کو موجود ہے انڈیا کی طرف سے۔ کرنا کیا چاہیے؟ کرنے میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اور آپ نے جو فرمایا کہ کیا لوکل ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں، نہیں ہیں، لوکل جو فیسیلیٹیٹرز ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں جی، بلکہ 3 طرح کے ان سے، ایک تو آئیڈیالوجیکل ہوا یا ان کے سے متاثر ہوئے، نمبر 2 انڈر کوئرشن اور انڈر ڈیوریس، فیئر کے ساتھ، تھریٹ کے ساتھ، اور تیسری چیز ہے لالچ میں پیسے کے ساتھ۔ تو ان میں سے کوئی فیکٹر جو ہے وہ ہو سکتا ہے، بٹ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ پیچھے سے جو سپورٹ ہے، اور آگے لوگ زیادہ تر فیئر کے ساتھ لوگوں کو ڈرا دھمکا کے بلیک میل کر کے یہ ان کی پناہ لیتے ہیں۔ لاسٹ پوائنٹ جو کہنا چاہوں گا، کرنا کیا ہے جی؟ کرنا یہی ہے کہ ہمیں پوری قوم کو ایک سیسا پلائی دیوار بننا ہے۔ ہر فرد جب اس جنگ کا سپاہی بنے گا، انفارمنٹ ہوگا، ڈیفینڈر ہوگا، سارا کچھ ہوگا، تو تب ہم جیتیں گے۔ تو یہ کام جو ہے ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، یہ ان کے کندھوں پہ لوڈ آتا ہے کہ وہ سب کو لے جائے۔ اچھا احمد، مجھے ذرا یہ بتائیے کہ ایک جانب جب میں دیکھتا ہوں سعودی عرب کے ساتھ ہمارا تاریخی اسٹریٹجک ڈیفنس معاہدہ ہوتا ہے، ملائیشیا وزیر اعظم جاتے ہیں، کیا شاندار استقبال ہوتا ہے، امریکہ میں فیلڈ مارشل صاحب کو بارہا بلایا جاتا ہے، پھر وزیر اعظم صاحب جاتے ہیں، پھر پاکستان ایک ایسے معاہدے کا حصہ بننے کے قریب ہوتا ہے جو کہ مڈل ایسٹ میں یا غزہ میں بھی امن قائم کر سکے، یعنی کہ ہر جگہ پاکستان کی سنی جا رہی ہے۔ اب یہ ظاہر بھارت کے لیے ناقابل قبول ہے، تو وہ یہاں پر ان چیزوں کو سپیڈ اپ کر رہا ہے، انفلٹریشن کو، جو فنڈنگ ہے ساری چیزوں کو، کس طریقے سے ہم اس سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں؟ کائنیٹک وے میں تو ہو رہے ہیں، اس سے ہٹ کے کیا کریں؟ دیکھیں ملٹیپل چیزیں ہیں اس میں۔ آپ اگر دیکھیں بھارت کی انڈیا کریٹڈ یا انڈیا اسپانسرڈ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اس ریجن میں، ان کا اپنا ایک مزاج اور اپنا ایک ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل انہوں نے 71 میں مکتی بانی کریٹ کی، تامل ٹائگر انہوں نے سری لنکا میں کریٹ کیے، پاکستان میں یہ TTP اور BLA یعنی فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان انہوں نے کریٹ کیے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایک چیز ان میں دیکھنے کی ہے کہ یہ ساری دہشت گرد تنظیمیں کبھی بھی آپریٹ نہیں کر سکتی جب تک ان کو پولیٹیکل امبریلا نہ ملے۔ ایسا ہی ہے، تامل ٹائگرز کے لیے پولیٹیکل امبریلا سری لنکا میں موجود تھا، مکتی بانی کے لیے عوامی لیگ کا پولیٹیکل امبریلا تھا، اور اسی طرح TTP کو اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ایسے ایلیمنٹس ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ پولیٹیکل سپورٹ یا پولیٹیکل سافٹ کارنر ان کا اگر ختم کر دیا جائے تو لٹرلی اٹ از، یعنی انڈیا اسپانسرڈ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہوتی ہے ان کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ان کو چوک کر دیا گیا، ان کا سانس روک دیا گیا۔ ایک تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ہمیں اس پہ پولیٹیکل کنسنسس اچیو کرنا ہے TTP یا دہشت گردی فتنہ الخوارج کے خلاف۔ دوسرا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر اس ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے لیے ہے افغانستان، کیونکہ افغانستان کے اندر ان کو سیف ہیونز موجود ہیں۔ افغانستان کے اندر ابھی بھی آپ نے دیکھا ریسنٹلی یہ رپورٹ کیا جا رہا تھا، اسپیکولیٹو تھا کہ افغانستان کے ایک سینئر آفیشل ہیں، ان کی بھارت کے اندر جو ہے وہ ملاقات ہوئی، اور ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک انڈین ہائی لیول ڈیلیگیشن افغانستان آتا ہے یا افغان ڈیلیگیشن انڈیا جاتا ہے تو اس کے 1 یا 2 دن کے اندر اندر پاکستان میں دہشت گردی کی بڑی زیادہ کاروائیاں ہوتی۔ سو ہمیں اس ایسپیکٹ کو بھی دیکھنا ہے کہ فورن پالیسی ڈومین میں ہمارے پاس کیا آبجیکٹیوز ہیں کہ ہم ان کو بالکل چیک میٹ یا سٹیل میٹ کر دیں افغان گورنمنٹ کو، کہ ان کو افغان گورنمنٹ کو TTP کے خلاف آپریشن کرنا پڑے اور ان کی سپورٹ بند کرنی پڑے۔ اس میں رشیا، چائنا کین پلے اے ویری وائٹل رول، اور ان دونوں ایسپیکٹس کے تھرو ہم یہ جو ٹیررزم کے تھرو بلیڈ تھرو 1000 کٹس والا حساب ہے اس کو ہم کرٹیل کر سکتے ہیں۔ سر میں جنرل صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو یہ بھارتی قیادت کے بڑھتے ہوئے بیانات عسکری ہو یا سیاسی ہو، وہ کم از کم ایک انڈیکیشن دیتے ہیں کہ دے آر پلاننگ فار سم تھنگ ایلس، ٹھیک ہے، ایک جانب سے انہوں نے یہاں سے چیزیں بیف اپ کی ہوئی ہیں۔ دوسرا
ابھی ظاہر ہے میں پولیٹیکلی تو آپ سے اس پہ بات نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن ظاہر ہے کہ آج جو قیادت کی تبدیلی ہوئی کے پی میں، اور جس طریقے سے وہاں سے کہا گیا کہ افغانستان سے ہمیں بات کرنی چاہیے، مزید بات کرنی چاہیے، یعنی کہ وہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں انڈیا سے ملنے کے لیے اور چائنا اور پاکستان کے انفلوئنس کو کم کرنے کے لیے، حالانکہ ان کے بارڈرز ہم سے ملتے ہیں، وہاں سے ہندوستان سے نہیں ملتے، لیکن انڈین انفلوئنس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں. کس بنیاد پہ ان سے بات کی جائے جبکہ انفلٹریشن وہاں سے ہوتی ہے اور وہاں سے دہشت گردوں کو روکنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا؟ کیا کیا جائے؟ جو انٹر اسٹیٹ ریلیشنز ہیں اور ڈپلومیسی ہے اور جو کانٹیکٹس ہیں وہ آپ کو نہ ختم کرنے چاہیے نہ آپ ختم کرتے ہیں. ایون چین کے اندر بھی آپ کی ہاٹ لائنز اور یہ ساری رہتی ہیں. تو اس لیے میں یہ بات کہوں گا کہ افغانستان کے ساتھ اگر بات کرنی ہے تو اس کو ہمیں روکنا نہیں چاہیے، لیکن کرنا کیا چاہیے، اس کو بیف اپ یا آگمنٹ کر سکتے ہیں. آگمنٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ جو پاکستان اور سعودی عربیہ کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس میں سعودی عربیہ کا انڈیا کے ساتھ بھی تعلق ہے اور سعودی عربیہ کا افغانستان سے. تو ایک تو ادھر سے پریشر آنا چاہیے. یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہو گئے، ان سے پریشر آنا چاہیے. چائنا کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ بہت اچھا، انہوں نے ٹرائی کی ٹرائلیٹرل ایک ارینجمنٹ میں پاکستان چائنا افغانستان کہ اکنامک کوآپریشن بھی ہو جائے، روڈ بھی بن جائے، ریلوے بھی بن جائے، سی پیک میں وہ آ جائیں، ساری چیزیں. اور ان کو ضرورت بھی ہے انڈیا کو افغانستان کو چائنا کی. تو ان کا پریشر رشیا نے ان کو آلریڈی تسلیم کر لیا اور رشیا کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ بہت اچھے ورکیبل ریلیشنز ہیں. تو ان ساری قوتوں کو، گلف کی قوتوں کو، جو پڑوسی ممالک ہیں، ایون ایران ہے، ٹرکی ہے، سب کے انفلوئنس کو یوز کرنا چاہیے انڈیا اور افغانستان کو سٹاپ. ریٹورک جو انہوں نے دھمکیاں دی، بہت سادہ میں کہوں گا جی کہ آج 5 مہینے بعد اچانک ان کے ایئر چیف جاگے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم نے 6 جہاز پاکستان کے گرا دیے. تو یہ زمانہ وہ تو ہے نہیں کہ جنگ عظیم اول کا کہ جب پتہ نہیں ہوتا تھا تو آپ پروپیگنڈا کرتے تھے تو آپ اس کے ساتھ جیت سکتے تھے یا اس کو لے کے آگے چل سکتے تھے. آج تو ہر چیز جو ہے وہ ویزیبل ہے، سیٹلائٹس ہیں، سوشل میڈیا ہے، اور جو انوینٹریز ہوتی ہیں آپ کے جہازوں کی، جیسے انہوں نے کہا جی ہم نے F-17 مار گرائے اور پتہ نہیں F-16، تو آج تک وہ امریکہ کی طرف سے بھی بیانات آ جاتے. احمد، ایک تو یہ مجھے بتائیں کہ واٹ از انڈیا پلاننگ، دوسرا یہ ہے کہ سعودیز کیا رول پلے کر سکتے ہیں اس ساری سچویشن میں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو کے پی میں جو تبدیلی ہوئی اور جس بنیاد پہ ہوئی ہے اس سے دنیا کو کیا میسج جاتا ہے، یا ایسے لوگ جو پاکستان میں خرابی چاہتے ہیں ان کو کیا میسج جاتا ہے؟ جی دیکھیں، انڈیا دیر از نو ڈاؤٹ کہ وہ ایک مس ایڈوینچر پلان کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف. ہم مئی کے منتھ سے اٹ واز رائٹنگ آن دا وال کہ جس طرح کا پولیٹیکل پریشر ان کے اوپر ہے، جس طرح کا ڈپلومیٹک پریشر ہے، جس طرح سے انڈیا کی نیشنل سیکورٹی پالیسی، فارن پالیسی، اکنامک پالیسی، پولیٹیکل کوہیشن، جو انٹرنل یونٹی ان کی ہر چیز کو ہٹ ہوئی ہے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے دوبارہ پاکستان کے خلاف کوئی مس ایڈوینچر کر کے اپنی جو یہ گرتی ہوئی ساکھ ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے روک سکیں. اس کے رسپانس میں جیسا آپ نے کہا پاکستان کا سٹینس بہت کلیئر ہے کہ ہم اس کو نیو نارمل نہیں بننے دیں گے. ہمارا جو رسپانس ہوگا وہ ناچ اپ ہوگا اور ہم میک شور کریں گے کہ انڈیا وہ جو بھی مس ایڈوینچر کرے گا، جس طرح سندور کے بعد وہ پچھتاتے ہیں اب تک، اس طرح یہ جو سندور 2.0 کریں گے اس کے بعد بھی پچھتائیں گے. سو پاکستان کا ایک تو یہ کلیئر سٹانس ہے اس کے اوپر. دوسرا آپ کا کوشچن جو تھا افغانستان اور کے پی کے سے لے کے، دیکھیں کے پی کے از اے ویری امپورٹنٹ پروونس فار پاکستان. یہ آپ اگر ٹی ٹی پی کی بات کر رہے ہیں تو ٹی ٹی پی کا بھی جو اسٹریٹجک ڈاکٹرن جس کی بنیاد پہ اس آرگنائزیشن کو کریٹ کیا گیا، ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو بھارت میں اجت کمار ڈوبل کا یہ برین چائلڈ ہے، وہ یہی تھا کہ جب بھارت پاکستان کے اوپر حملہ کرے تو اس سے پہلے یہ پاکستان کے اندر دہشت گردی بہت کر چکے ہوں اور حملے کے دوران بھی یہ پاکستان کے اندر کیوس کریٹ کریں. آپ نے دیکھا تھا جب 6 مئی کو بھارت نے حملہ کیا تھا تو اس سے 2 یا 3 دن 4 دن پہلے 100 کے قریب دہشت گرد بارڈر پہ ٹی ٹی پی کے مارے گئے. خبر اتنی زیادہ جی 70 مارے گئے تھے نارتھ وزیرستان میں 70. ہاں کچھ رپورٹس ہیں 100 کے قریب بھی ہیں، لیکن بہرحال یہ بہت بڑا نمبر ہے، دہشت گردوں کا بہت بڑا نمبر ہے کہ انفلٹریٹ کر رہے ہوں، ایک ہی دن کے اندر مارے جائیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ بھارت کے اٹیک سے پہلے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں کریں. اجت کمار ڈوول پہ سندور کے بعد جو کرٹیسزم ہوا وہ یہی تھا کہ تم پچھلے 20 سال سے اربوں روپے ان دہشت گرد تنظیموں پہ لگا چکے ہو، اس مقصد سے کہ جب وہ اٹیک کریں گے تو پیچھے سے یہ دہشت گردی کریں گے، وہ نہیں ہو سکا.
اسی وجہ سے اب یہ جو سندور 2.0 کرنے لگے ہیں تو اب انہوں نے ٹی ٹی پی کو دوبارہ سے ریچارج کیا اور وہ دوبارہ سے یہ دہشت گرد کاروائیاں کر رہے ہیں. تو یہ لارجر جو ان کا ایجنڈا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا احمد حسن العربی. اور جنرل صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہے. رضا محمد صاحب یہاں پر ایک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. اور ناظرین کرام، تمام تر سیاسی وابستگیاں، تمام تر ذاتی مفادات انسان کو بڑے عزیز ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وطن ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو ہم ہیں. اور اگر پاکستان کو کوئی خدا نخواستہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا بھی ہے تو پوری قوم سب چیزیں بھلا کر ایک ہو جاتی ہے، اور ہمیں اسی جذبے کو یاد رکھنے اور اسے برقرار رکھنے کی ضرورت ہے. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.